अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम में आरिफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ हुआ करते हैं। निजी मसरूफियात के बायस आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे कराची, जिसे पाकिस्तान की मुआशी तौर पर रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ इस शहर को गरीब की माँ भी कहा जाता है। पिछले 13 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और इस लिहाज से वो कराची के लिए मेजर की प्लेयर हैं। लेकिन इन 13 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में जिसकी हुकूमत है, उसके खिलाफ गवर्नेंस को लेके चार्ज शीट देती है। इसी कराची में PTI भी, MQM भी, ये सारे लोग इक़्तिदार में हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 13 सालों में और बिलखुसूस पिछले 2.5 सालों में कराची के अवाम के मसाइल बढ़े हैं या कम हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इसका जिक्र भी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत जारी है और जो फ़ाल केसेस हैं पाकिस्तान में इस वक्त वो 55,354 हैं। जो कुल अमवात अब तक हो चुकी हैं 8,398 हैं। हैरान कुन बात यह है कि पिछले 5 माह के बाद जो गुज़श्ता 24 घंटे गुजरे हैं उसमें जो कोरोना के केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा यानी 3,795 ये 5 माह के बाद गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। और कोरोना की हुकूमती पॉलिसी में जहां हमें तजाद नज़र आता है, वहीं अपोजिशन की बात करें, PDM की बात करें, वो भी कोरोना की संजीदगी से बगावत इख्तियार किए हुए हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा आज भी जो मोबिलाइजेशन है अपने वर्कर्स की उसको जारी रखे हुए हैं। 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। हैरान कुन ऐलान सामने आया मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से कि अब आर होगा या पार होगा। आर या पार कैसे होगा, इसमें इस्तीफे दिए जाएंगे या कोई और फार्मूला होगा, ये सिर्फ आर पार नून लीग की तरफ से होगा या पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा, ये सारी जमातें इसमें शामिल होंगी। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, JUIF रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन ये आर या पार का ऐलान तो मरियम नवाज़ ने कर दिया है, इसके लिए बहुत से फार्मूले जो हैं उस पर भी कयास आराइयाँ हो रही हैं। हाफिज़ साहब इस्तीफे होंगे या एक और फार्मूला जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया था 29 नवंबर को, वो आपको भी सुनवाते हैं, देखने वालों को भी सुनवाते हैं, फिर आके आपसे जानते हैं। पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है, अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। ये डंडा इख्तियार करने का आपको भी हक है, ये तंबीह कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान। इसी पर हमारे ही प्रोग्राम में जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कारकुनान में डंडे तकसीम किए और खुफिया इतलात के मुताबिक उनका मकसद उनको जलसा करना नहीं था, रैली निकालना नहीं था, वहाँ तसादम करना था। एक और डेवलपमेंट हुई, विफाकी जो वजारत दाखिला है उन्होंने सूबों को हिदायत की है कि जो इस तरह की मलेशिया फोर्सेस हैं सियासी और मजहबी जमातों की उनकी निगरानी की जाए। खैर मौलाना ने इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जो आर या पार की स्टेटमेंट है मरियम नवाज़ साहिबा की, आप क्या समझते हैं ये थोड़ी जल्दी नहीं है? और अगर आर या पार होगा तो कैसे होगा, इस्तीफा होगा, डंडा चलेगा या कुछ और होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मरियम बीबी ने जो बात की है वो PMLN की नायब सदर है और PDM के इजलासों में और PDM की जलसों में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी वो करती रही है। लिहाजा आर या पार इसकी वजाहत तो मरियम बीबी कर सकती है, या PMLN की या जो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात होगा या उसकी तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो कर सकते हैं कि आर या पार का मतलब क्या है। लेकिन ये PDM का मौक़िफ़ नहीं है हाफिज़ साहब, जहाँ तक मैं आप कह रहे हैं आर या पार PDM का मौक़िफ़ नहीं है। मैं बताता हूँ जी, मैं ये कहता हूँ आर या पार का अगर आप लफ्ज़ माना चाहते हैं, आर या पार तो ये होगा या तो कठपुतली हुकूमत होगी या 21 करोड़ आवाम की राज होगी। आर या पार का मतलब तो मेरे मुताबिक ये है, या तो चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में जो हुकूमत मुसल्लत की गई है जबरन, इस्तिबदाद के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, मुनाफ़क़त के ज़रिए कठपुतली हुकूमत 21 करोड़ आवाम पर मुसल्लत की गई है जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अब 13 दिसंबर का जलसा फैसला करेगा कि या पाकिस्तान होगा या इमरान खान होगा। ये आवाम फैसला करेंगे कि हमें पाकिस्तान अजीज़ है या इमरान खान अजीज़ है। क्या हम पाकिस्तान चाहते हैं
پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، 21 کروڑ عوام کی فلاح اور بہبود، ان کی زندگی شائستہ اور ایک ایسی زندگی جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں لاقانونیت نہ ہو، جس میں آئین کی بالادستی ہو، کس قسم کی زندگی چاہتے ہیں آپ؟ لہذا 13 دسمبر کو یہ فیصلہ ہوگا کہ ان دو میں سے ایک کو ترجیح دینی ہوگی، عمران خان یا پاکستان، یہ ہے آر یا پار۔ نہیں، یہ آر یا پار جو مریم صاحبہ نے کہا ہے یہ پی ڈی ایم کا موقف ہے، آپ اس کی تائید کرتے ہیں مریم نواز کی بات کی؟ بتا دیا نا، اگر دیکھیں نا تشریح پاکستان ہوگا یا عمران خان ہوگا۔ 13 دسمبر کا جلسہ عوام کا ہجوم، عوام کا ازدحام فیصلہ کرے گا کہ عمران خان، اچھا یہ آر یا پار ہوگا کیسے؟ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، لہٰذا ہم پاکستان چاہتے ہیں، ہم عمران خان نہیں چاہتے۔ یہ آر یا پار ہوگا کیسے؟ کیا مولانا کے بقول اگر آپ پہ کوئی تصادم کرے گا تو آپ بھی ڈنڈا اٹھا لیں، یا استعفے ہوں گے، یا آپشنز کیا ہیں آر یا پار کرنے کے؟ دیکھیں، میں نے آپ کی بات سن لی، آپ میری بات سنیے، اتنا ہی ٹائم ہے، وہ سارا ٹائم آپ نے لے لیا۔ دیکھیے، آپ نے مولانا کی بات ایک دفعہ کی، آپ بار بار مت دہرائے۔ آپ نے ڈنڈے کی بات کی، مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کہا آپ نے نہیں دیکھا، ڈنڈا تو نہیں چلی تھی، ایک ہفتہ پہلے کریک ڈاؤن شروع نہیں ہوا ملتان میں؟ کیا ملتان میں دکانداروں کو دھمکیاں نہیں ملی؟ ٹرانسپورٹ والوں کو دھمکیاں نہیں ملی؟ سرکاری مشینری پی ڈی ایم کے خلاف استعمال نہیں ہوئی؟ آئین کے مطابق ریلی میرا حق نہیں ہے، آئین کا مطابق احتجاج میرا حق نہیں ہے، آئین کا مطابق جلسہ کرنا میرا حق نہیں ہے؟ آپ ان کی دکانوں کو سیل کرتے ہیں، جو شامیانی یا ٹرانسپورٹ والے ان سے آپ حلف لیتے ہیں، ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، اگر آپ نے یہ کیا یا وہ کیا 10 لاکھ روپے جرمانہ دینی ہوگی۔ 3000 کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر چاک ہوا، لوگوں کو گھسیٹا دیا۔ تصادم تو سرکار کی طرف سے شروع ہوئی، حکومت کی طرف سے شروع ہوئی، پکڑ دکڑ شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، دو باتیں، ایک تو وزارت داخلہ نے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، جو ملیشیا ہیں یا آپ کی جو رضاکار تنظیمیں ہیں، ان کی نگرانی کی جائے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے، اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہی، تو کیا شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ڈنڈا اٹھائے جس کی تنبیہ مولانا نے کی؟ دیکھیے، میری بات سنیں، مولانا نے جو بات کی، اگر آپ ریاست اور حکومت اور سرکاری مشینری بے دریغ استعمال کرتے ہیں اپنے عوام کے خلاف، تو پھر کیا میں آپ کی ڈنڈے، آپ کی گولی کا جواب پھر میں پھول سے دے دوں؟ لوگوں پر گولیوں کی وار کرتے ہیں، شلنگ کرتے ہیں، اور گاڑیوں کے ذریعے ان کو کچل دیتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ اور تجربہ آپ کے سامنے، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک 16 ملین مارچ، آزادی مارچ، انصار الاسلام کے رضاکار جو جمعیت علماء اسلام کا ایک ماتحت تنظیم ہے، صرف جلسے کو مینج کرنے کے لیے اس سے آپ نے آر ایس ایس بنا دیا، تو پھر قائد اعظم کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے نیشنل نہیں؟ حافظ صاحب دیکھیں، یہ جو حافظ صاحب ملتان کا جلسہ ہو، جی حافظ صاحب سوال یہ ہے، حافظ صاحب آپ سوال سن رہے ہیں، آپ جو تشریح دے رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، آپ میری بات سنیے نا جی حافظ صاحب، گزارش ہے، میری بات سنیے نا، ویسے تو فورم تو آپ کے پاس ہے نا، میری بات سنیے، میں جواب پورا دے دوں آپ کو۔ جی حافظ، میری انصار الاسلام رضاکار تنظیم ہے، جب 10-16 ملین مارچ ہوئے، آزادی مارچ ہوا، کوئی پتہ گرا، کوئی گملہ ٹوٹا، کسی پہ سر پر ڈنڈا لگا، یہی لوگ تھے، یہی رضاکار تھے، اور ہمیشہ انہوں نے سماجی کاموں میں خدمت کی ہے۔ سیلاب جب آتا ہے، وہ سیلاب متاثرین کے لیے باقاعدہ پیش ہوتے ہیں، جی باقاعدہ ان کی تعریف کی جاتی ہے، بین الاقوامی سطح پر ان کی تعریف ہوئی ہے۔ آپ نے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، تم اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہو۔ پھر اعجاز شاہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کورونا ایک مرض ہے، یہ بات تو یقینی طور پہ آپ مانتے ہوں گے، اور یہ سنجیدہ بھی ہے اور جان لیوا بھی ہے بڑی حد تک۔ اس سب کے باوجود آپ جو دلیل دے رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ یہ حکومت بڑا کرونا ہے اس مرض سے، اس لیے ہم باہر نکلے ہیں، سیریسلی کیا آپ لوگ عوام کی جانوں کے ساتھ ان حالات میں نہیں کھیل رہے ہیں؟ اور یا پھر کورونا مرضی نہیں ہے پی ڈی ایم کی نظر میں یا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، آج ریفرنڈم کا اعلان کرے، آج ریفرنڈم کا اعلان کرے، لوگوں سے پوچھئے کہ کورونا سے نجات چاہتے ہو یا عمران خان سے نجات چاہتے ہو؟
اگر عوام نے فیصلہ دے دیا کہ بابا کرونا وائرس سے خطرناک امرونا وائرس ہے، عمران خان وائرس خطرناک ہے، اگر عوام نے فیصلہ دے دیا پھر کیا کرنا؟ اور عوام فیصلہ دے چکی ہے پی ڈی ایم کی جلسوں میں کہ بھائی ہمارے لیے خطرہ کرونا سے زیادہ عمران وائرس خطرہ ہے۔ عمران وائرس، آپ میری رضاکاروں پہ تنقید کرتے ہیں، ٹائیگر فورس کہاں کا رجسٹر شدہ فورس ہے؟ کہاں کا رجسٹر شدہ فورس ہے؟ ان کی اپنی وردی، اپنی شناختیں یہ کہاں سے نمودار ہوئی ہے؟ اس کی تخلیق کہاں سے ہوئی ہے؟ تم ریاست ٹائیگر فورس سے چلاتے ہو۔ میں اپنے جلسے کی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ایک رضاکاروں کا ایک اجتماع ہے، آپ اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کو جتا سمجھتے ہیں۔ کیا وہ جتا نہیں تھا جو پارلیمنٹ پہ حملہ کیا؟ آج وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک ملک کا صدر ہے، وہ جتا نہیں تھا؟ عصمت اللہ جو نے جو ایس ایس پی کو نہیں مارا پیٹا؟ اچھا حافظ صاحب ذرا حافظ صاحب گزارش سن لیں، یہ بتا دیں آپ کا موقف ہے کہ مذاکرات حکومت سے نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ دیکھیے میں یہ بات کروں، یہ کرونا نہیں ہے، کرونا یہ کرونا بھی حکومت کا کرونا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے، جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے وہاں کرونا نہیں حافظ صاحب سوال یہ تو ہے ہی نہیں۔ شیخ رشید کے بتیجے نے پنڈی میں جلسہ نہیں کیا پرسوں راشد شفیق نے؟ نہیں حافظ صاحب گزارش سن لیں نا، لگا گیا حافظ صاحب گزارش سن لیں۔ حافظ صاحب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ بالکل عوام سے کریں گے، عوام سے مذاکرات، اصل اقتدار عوام کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں نا، یہ جلسے جو ہم کر رہے ہیں یہ تو عوام سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں نا۔ پی ڈی ایم متحد ہے حافظ صاحب، پی ڈی ایم متحد ہے، آپ کا اتفاق برقرار ہے، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں متحد ہیں، آپ لوگوں کا اتفاق، آپ لوگوں کا اتحاد برقرار ہے۔ پی ڈی ایم متحد ہے، پی ڈی ایم متحد ہے، بالکل متحد ہے پی ڈی ایم، ایک موقف پر متحد ہے، آئین کی بالادستی، جمہور اور عوام کی حکمرانی، یہی بات ہے عوام کے ساتھ کہ جمہور اور عوام کی حکمرانی عوام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ عوام لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں جلسوں میں، ہاں ہم چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، عوام سے مطالبہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہو، ہاں ہم چاہتے ہیں، یہی تو بات ہے نا۔ اچھا حافظ صاحب، تمام چیزوں پر جو نکات پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا اس پر متفق ہے۔ چلیں کتنے متحد ہیں؟ حافظ حسین احمد صاحب آپ کی جماعت کے سینئر عہدیدار ہیں، ہمارے ہی چینل کے پروگرام لاسٹ آور میں کیا کہا کچھ دن پہلے، ذرا یہ سن لیتے ہیں حافظ صاحب، پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی پی ڈی ایم کی قیادت نے تو کہہ دیا ہے کہ جناب ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن قائد الاختلاف صاحب پیرول پہ رہائی کے بعد فوراً انہوں نے کہا تھا کہ میں نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں اور اگر مجھے ضمانت پہ رہا کیا جاتا ہے تو میں بات چیت کروں گا۔ اب بتایا جائے کہ کیا بیانیہ نواز شریف کا چل رہا ہے جس کی تائید میں جو ہے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، یا بیانیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جس کو قائد اختلاف بنایا گیا ہے؟ کیا ہمارے پی ڈی ایم کے دوست جو ہے شہباز شریف کے خلاف بھی کوئی تعدیبی کارروائی کریں گے؟ جی حافظ صاحب، حافظ حسین احمد صاحب جن سے ترجمانی واپس لی گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بتایا جائے، آپ ہی کی جماعت کے سینئر عہدیدار ہیں، آپ کی جماعت میں بھی کردار ہے، پی ڈی ایم میں بھی ہے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں، انہیں تو کم از کم بتا دیں۔ کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوگا، فیصلہ نہ نواز شریف کرے گا، نہ شہباز شریف کرے گا، نہ بلاول کرے گا۔ ایک ہی پارٹی تنہائی طور پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ایک پارٹی پی ڈی ایم نے 8 دسمبر کو اجلاس بلایا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، اور کل آپ کو یاد ہوگا پرسوں آپ کی میڈیا سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ مریم، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس پر اتفاق ہوا ہے کہ استعفیٰ دینا ہے۔ تو اس لیے کل آپ نے مریم نواز کی تقریر بھی سنی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا۔ پی ڈی ایم کا اجلاس 8 دسمبر کو ہوگا، مولانا صاحب پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، جو فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا وہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوگا، جو فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوگا وہ پی ڈی ایم کا ہوگا۔ استعفوں کا فیصلہ ہو گیا حافظ صاحب؟ یہ 8 دسمبر کل 8 دسمبر ہے جی، کل سربراہان کا اجلاس ہوگا، پی ڈی ایم کی سربراہ اجلاس ہوگی، اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز
सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना होगा। जी, अब अच्छा, क्या फैसले करेंगे पीडीएम कल और कहां से शुरू करनी है? जी जी, अच्छा हाफिज साहब ये भी बता दें, हाफिज साहब ये भी बता दें, बाद फिर तो सेकंड फेज शुरू होगा। हाफिज हुसैन अहमद साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए की नफी करने पे उनसे जो पार्टी है उन्होंने ओहदा वापस लिया है, क्या ऐसा ही है या कोई और बात है? क्योंकि जेयूआई से मुतालिक ये आप मेरी बात सुने जी, आप मेरी बात सुने जी, आप मेरी बात सुने, ये आप मेरी बात सुनिए। देखा ना, आप हाफिज हुसैन अहमद साहब के बारे में मुझसे मत पूछिए, ये वजाहत आप हाफिज साहब से करें। नहीं, आपकी जमात के रुकन हैं हाफिज साहब, आपकी जमात के बारे में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नज़रियाती लोग हैं उनका जो मौजूदा क़यादत है मौलाना के साथ इख्तलाफ भी चल रहा है, और नज़रियाती लोग कह रहे हैं कि हमें अपने नज़रिए पे कायम रहना चाहिए, मौसमियाती नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं नज़रियाती नहीं हूँ? हाफिज साहब आपकी कुर्बत कहाँ पे है? मैं नज़रियाती नहीं हूँ। आज़ादी मार्च के स्टेज पे आप नज़र क्यों नहीं आए हाफिज साहब? हाफिज हुसैन अहमद साहब क्यों नजर नहीं आए? मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब नजर क्यों नहीं आए? ये बड़ी लंबी बहस है हाफिज साहब। मेरी बात सुनिए ना, आप हाफिज साहब हमारा मोहतरम है, आप उसको बीच में मत लाइए। क्या मैं नजरियाती नहीं हूँ? मैं किसी का नौकर हूँ? आजादी मार्च के स्टेज पे आप हाफिज साहब क्यों नहीं थे? अपने मर्जी से पार्टी में हूँ, पैदाइश से पहले पार्टी में हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये मेरी पार्टी का भी मौकफ है, क़यादत का भी मौकफ है, और ठीक है। हाफिज अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद अपनी राय दे रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ जिक्र करेंगे कोरोना को लेके, और बिलखसूस 13 दिसंबर के जलसे और कोरोना पे पंजाब हुकूमत की पॉलिसी क्या है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुल्क में कोरोना की शिद्दत भी बढ़ रही है और साथ साथ अपोजिशन की पीडीएम की मज़ामत भी बढ़ रही है। डॉक्टर साहिबा, आज आपकी मीटिंग भी हुई है, क्या इस मीटिंग में मरियम साहिबा ने जो आर या पार करने का ऐलान किया था, ज़ाहिर 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियाँ लाहौर में जारी हैं, तो ये उमूर भी ज़ेरे बहस आए हैं और कोई पॉलिसी बना ली गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि कैसे कोरोना के स्प्रेड को रोकना है? मेरा ख्याल है आज जो सबसे अहम बात आज डिस्कस हुई है वो इनका जलसा तो की कोई अहमियत नहीं है। डिस्कस तो बात हुई है कोरोना की, कि कोरोना किस रफ्तार से इस वक्त फैल रहा है। आपके सामने इन्फेक्टिविटी रेट इस वक्त पंजाब का बढ़ गया है, और इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ने की वजह से इस वक्त आपको आज के दिन में अगर हम कहें तो 807 केसेस नए आए हमारे सामने। 15 लोग जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ने की वजह से नेचुरली वी आर एंटिसिपेटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा और पेशेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जो आज एपिक्स कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये डिसाइड हो रहा था कि हमारी इस वक्त तैयारी वे हॉस्पिटल्स आर कंसर्न, जहाँ तक ताल्लुक है कि किस किस्म की तैयारी है दवाइयों के मसले में। आपको पता है हमने कल एक्सपो सेंटर जो है उसको फील्ड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है। वी आर नाउ हैव मोर देन 300 ऑक्सीजनेटेड बेड्स देयर। वो सारी इन बातों पे डिस्कशन हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक है जलसे जुलूसों का, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इससे ज़्यादा परेशानी तो इस बात की है कि कोविड की दूसरी लहर है, और इस दूसरी लहर में कोविड के हमारा जो मसला है वो परेशान कुन है। नहीं डॉक्टर साहिबा, मसला तो परेशान कुन है, और आपको भी पता है कि जहाँ इकट्ठ होगा, जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ से ये फैलने के खदशात ज़्यादा हैं। यही सवाल है, क्या हुकूमत जलसे की इजाज़त दे देगी? अगर नहीं देगी तो वो ज़बरदस्ती जलसा करना चाहेंगे। कोई भी सिनेरियो हो, लोग इकट्ठे होंगे, कोविड फैलेगा, तो उससे पहले क्या कोई मुज़ाकरात का भी ऑप्शन है? कोई तरीका, कोई पॉलिसी वजह होगी स्पेसिफिकली कोविड और ये जलसा? पहले तो मुझे ये बताइए फैसल, बंदा मुज़ाकरात किस चीज़ पे करे? क्या उनकी डिमांड्स का आपको पता है क्या डिमांड्स हैं? आपको अगर पता है तो आप हमें खबर दे दें। मुज़ाकरात और ये बातें तब होती हैं जब पता हो कि भाई वो चाहते क्या हैं, क्या मसला है उनका, व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम। असल में तो प्रॉब्लम उनकी अपनी बका का है। अब अगर आपके वालिद साहब इन्वॉल्व हुए हैं उसके अंदर पनामा के उस केस में, आप खुद जो हैं आप उस पर ऑलरेडी सेंटेंस हैं, यानी आपके खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, तो आप अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर तो कोई वाकई अवाम का मसला मसाइल है तो वो ज़रूर बताएं हमें, जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस वक्त
جو سچویشن یہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس سے آپ کا کیا خیال ہے؟ عوام کے فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر اس وقت سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے، تھرڈ ویوز آئی ہوئی ہیں. پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حالات پہ بڑی مہربانی کی ہوئی تھی. ہم نے بہت حد تک کووڈ کو کنٹرول کیا. ساری دنیا نے ہمارے کنٹرول کی تعریف کی. میرا خیال ہے وہ تعریف بھی ان کو بہت بری لگی ہوگی. تبھی انہوں نے سوچا اگر اس طرح نہیں پھیلا تو چلے اس طرح پھیلائیں. بیکاز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب اکٹھ ہوگا تو یہ پرابلم ہونا ہے. جلسے کی اجازت بالکل نہیں دی گئی. لیگل یہ کرتے ہیں اپنے اکٹھ جس طرح کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے جو آج اکٹھ کر رہے ہیں لیگل اکٹھ ہے جہاں یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایکسپوز کر رہے ہیں ہر طریقے سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو آج آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ذرا یہ بتا دیں نکات کیا ہیں، ایڈریس کیا ہوا ہے؟ اگر یہ جس طرح انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، مکمل لاک ڈاؤن کے آپشن پہ بھی کچھ غور کیا گیا؟ آج جو ابھی تک جو پالیسی آئی ہے وہ کیا ہے حکومت کی؟ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤنز جو ہیں، مائکرو لاک ڈاؤنز اور اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں مسلسل. اور اس وقت 2000 سے زیادہ لاک ڈاؤنز ہیں پورے پنجاب میں، جس کے اندر کوئی تقریباً یعنی 1 لاکھ پلس لوگ جو ہیں وہ دے ہیو بین کنفائنڈ ٹو دیئر ہاؤسز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آئسولیٹ نہیں کریں گے ان نمبر آف کیسز کو یا جو لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں تو آپ اس چیز کو پھیلا دیں گے. اور یہ اس چیز کے بالکل مخالف ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنا پھیلاؤ بڑھے اتنا. آپ دیکھیں کراچی کا کیا حال ہوا ہے، حیدرآباد کا کیا حال ہوا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی اکٹھ ہوگا اور جہاں بھی یہ اس طرح کے باتیں ہوں گی اس کے بعد آپ کے کرونا کے کیسز بڑھیں گے. تو چلیں کم سے کم اپنا یہ جلسہ جلوس کریں، ذمہ داری بھی ضرور لیں کہ کرونا ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اس کی ذمہ داری تو ضرور لے لیں نا. علاج تو انشاءاللہ بطور حکومت اور ہم مریضوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولتیں تو ہم ضرور دیں گے، لیکن ذمہ داری پھیلانے کی یہ ضرور لے لیں. ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں برطانیہ میں ویکسینیشن کی اجازت دے دی گئی ہے. پاکستان اب تک کتنا کام کر چکا ہے اور کتنے عرصے تک پاکستان کے عوام امید کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی ویکسینیشن پراپرلی میسز کے لیے شروع ہو جائے گی؟ فیصل میرا خیال ہے انشاءاللہ تیسری آپ کو پتہ ہے ٹرائل اس وقت چل رہی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح کامیاب ہوئی ہے ہر طرف ٹرائلز، انشاءاللہ ویکسین کی ٹرائل بھی کامیاب ہوگی. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ مخصوص کی ہوئی ہے ویکسین کے لیے، $150 ملین، اور وہ آلریڈی نیگوشیٹ کر رہے ہیں ویریس کمپنیز کے ساتھ. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت نتائج آئیں گے ساری نیگوسیشنز کی. اور ویکسین جو ہے اگلے 2 مہینے کے بعد، کیونکہ یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ UK کے اندر ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. It has already been started off in UK and it's been made available to the public. تو انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے 2-2.5 مہینے کے اندر اس کی اویلیبلٹی جو ہے جس طرح بھی وہ سکسیسفل ہوا. خاص طور پہ وہ ویکسین جس کا ٹرائل ہم خود چلا رہے ہیں اس وقت چائنیز کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر، وہ کامیاب ہوئی. تو انشاءاللہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ آلریڈی کمٹمنٹ کر رکھی ہے کہ دے ول انشور کہ پاکستان گیٹس اٹس شیئر آف ویکسینز. یعنی فروری 2021 تک پاکستان کے عوام کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ یہاں پہ ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا ایک اور معاملہ ہے، یہ میو ہاسپٹل سے متعلق بھی چل رہا تھا کہ نیب کی جانب سے سیکرٹری ہیلتھ کو چٹھی لکھی گئی ہے، جو آپ نے خریداری کی پروکیورمنٹ کی ڈیورنگ کووڈ، اس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. ایک تو ذرا اس سے متعلق بتا دیں، اور دوسرا کیونکہ وہ ایمرجنسی تھی، جو پیپرا رولز تھے سم ہاؤ ان کی چھوٹ بھی دی گئی تھی. اگر یہ چٹھی واقعی لکھی گئی ہے تو اس سے جو پبلک ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان پہ کیا اثر پڑا ہے؟ یہ حوصلہ افزا ہے یا حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس طرح؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں تک کرونا کا سلسلے کے اندر جو فنڈز دیے گئے ہیں خاص طور پہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر، ان کو ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کے پاس دے دیے گئے تھے، بانٹ دیے گئے تھے ان سارے ہاسپٹلز میں ہو آر لکنگ آفٹر کووڈ. وجہ یہ تھی کہ ایمرجنسی فنڈز ہیں اور انہوں نے پرچیز کرنا تھا. انہوں نے سارے پیپرا رولز اور ریگولیشنز فالو کر کے انہوں نے پرچیز کیا ہے. اور ہر وقت ہم یہ آلریڈی ٹولڈ ایوری ون کہ بھائی ہر وقت ہر قسم کے حساب کتاب کے لیے آپ لوگ تیار رہیے. کوئی بھی حساب مانگے گا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. نیچرلی یہ عوام کا پیسہ ہے
اور اگر کوئی کسی نے غلط خرچ کیا تو اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ کوئی حوصلہ شکنی والی بات نہیں ہے, یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. آپ کسی کو بھی کھلی چھوٹ تو نہیں دے سکتے نا ہاؤ ٹو اسپینڈ دا منی. ہم ہمیشہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل آڈیٹرز ہیں, ان بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ان کے اپنے انٹرنل آڈیٹرز ہوتے ہیں. ان انٹرنل آڈیٹرز جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی بھی کوئری ہوئی تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوں گی جو وہ پیش کر سکتے ہیں. نیب مانگے, کوئی اور انویسٹیگیشن وہ ایجنسی مانگے, وی آر آلویز اوپن ٹو آل سارٹ آف انویسٹیگیشنز, اور ہونی بھی چاہیے. حساب کتاب تو کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں رکھیں گے تو پھر آئندہ آپ کو پتہ ہے جس طرح پہلے شتر بے مہار لوگ چل رہے تھے, اسی طرح کرپشن کا بازار پھر گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو دوسری لہر ہے اس کے لیے حکومت, پنجاب حکومت کیا کوئی مخصوص گرانٹ بھی دینے کا اعلان کر رہی ہے, یا پہلے والے بجٹ میں ہی سارے اخراجات کو میٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ نہیں جی, میرا خیال ہے کل ہی کے پرسوں کی پریس کانفرنس کے اندر کیٹیگوریکلی آپ کو چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کو ریلیز کیا گیا. 1 بلین روپیز ہیو بین ریلیز پرٹیکولرلی ٹو فردر اسٹرینتھن. یہ تو آپ کے سامنے ہے, آلریڈی پیسے دیے گئے ہیں. ہاسپٹلس کے پاس آلریڈی رقمیں تھیں پچھلے اس میں سے ایمرجنسی فنڈز میں سے, اب مزید ان کے فنڈز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کی جو ضرورت ہے ہسپتال کی وہ رکے نہ, چاہے وہ ٹیکے ہوں, چاہے وہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہو, چاہے وہ آکسیجن سلنڈرز ہوں. جو چیز ان کو چاہیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی سپلائز جو ہیں وہ فل رہیں, کیونکہ جس طریقے سے اس وقت اپوزیشن اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی مریضوں کی تعداد بڑھے گی. اور میرا فرض ہے بطور ہیلتھ منسٹر کہ میں انشور کروں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ مہربانی کرے کہ ان کو ہسپتالوں میں ہم سنبھال سکیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو کوآپریشن ہے وہ عوام کی جانب سے ہونی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ ذکر کریں گے کراچی کا اور کراچی کے مسائل کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آتے ہیں. پی ڈی ایم کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. پی ڈی ایم میں اگر دیکھا جائے تو جو میجر کی پلیئرز ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہے, پچھلے 13 سالوں سے سندھ میں ان کی حکومت ہے. پھر کراچی کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت ہے, ایم کیو ایم بھی اس کی شراکت دار ہے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہے کسی زمانے میں, کراچی کی میئرشپ ان کے پاس تھی. مصطفیٰ صاحب, سوال یہ ہے بنیادی طور پہ, آپ کا دور بھی گزرا, اس کے بعد پے در پے ادوار گزر رہے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں نے یوں کہہ لیں کہ کراچی پہ حکمرانی کی ہے, لیکن یہ کراچی والوں کے مسائل, خواہ وہ لوکل باڈیز کے ہوں, پینے کے پانی کے ہوں, نکاسی آب کے ہوں, کے ایم سی کے ہوں, بجلی کے ہوں, وہ بڑھ ہی رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. یہ کیا ہے, یہ ایسا مرض کون سا ہے؟ یہ مرض جو ہے وہ کردار کا ہے جی. بد کردار لوگ میرے بعد مسلط ہو گئے. ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ کلیئرلی آپ کو بتاؤں, میرے زمانے میں یہ شہر جو ہے ہم نے کہاں سے اٹھا کر اور شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں اس کو شامل ہو گیا تھا. یہ ورلڈ اکنامک فورم میں 12 مجھے بلا کر باقاعدہ یہ کہا, 12 میئرز کو دنیا بھر سے بلائے گا, کہا گیا کہ آپ کے 12 جو شہر ہیں یہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں کہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے. آج کراچی جو ہے دنیا کی 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے, یعنی کہ چوتھے نمبر پہ ہے دنیا کے بدترین انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ جو ہے, اس میں کراچی چوتھے نمبر پر ہے. تو یہ 10 سالوں میں یہ کچھ ہوا. اس زمانے میں سارے 10 سالوں میں میئرز بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, ایم پی بھی رہے, ایم این اے بھی رہے سارے لوگ, لیکن وہ سب لوگ بدکردار تھے, کرپٹ تھے, اور جو پیسہ اور اختیارات ملے بھی اس کو بھی اپنی ذاتی جو ہے وہ فائدے کے لیے استعمال کیا گیا. نتیجتاً یہ شہر آج اس پوزیشن پہ. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہ کراچی میں 8 نومبر کو یہ بتا دیں, دیکھیں اس وقت پورے ملک میں جو فضا ہے وہ پی ڈی ایم ورسز فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب پی ڈی ایم کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, عوام کے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے, آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں, فیڈرل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں. کیا آپ پی ڈی ایم کے اس موقف سے ایگری کرتے ہیں, اور یہی مسئلہ جو ہے بنیادی وجہ ہے کراچی کے مسائل کی بھی؟
بڑا بہت فیصل بھائی مجھے ٹائم دیجیے گا. دیکھیے پی اے ٹی نے آ کر 11 جماعتوں نے جلسہ کیا کراچی میں, اور 11 جماعتوں میں سے وہ جماعت اس کی میزبان تھی جو کہ سندھ میں 13 سالوں سے حکمرانی کراچی سے کشمیر تک, وہ پیپلز پارٹی. وہ کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں اور جو انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, عمران خان کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. بھائی عمران خان کی حکومت کے اوپر کرٹیسزم اپنی جگہ, لیکن سندھ میں اور کراچی سے لے کر کشمیر تک جو تباہی بربادی ہے اس کی تو 99% ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پچھلے 10 سالوں میں ان کے وزیر اعلیٰ کو 8,342 ارب روپے ملے ہیں NFC ایوارڈ کی مد میں اور ڈائریکٹ فنڈنگ میں. اس وقت سندھ جو ہے دنیا میں انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے. تو یہ کیسے کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں, کسی پر الزام لگا سکتے ہیں؟ اور ساتھ اس کے PMLN کھڑی ہے, فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں, ANP کھڑی ہے اور جماعتیں کھڑی ہیں. انہوں نے کراچی کے لیے ایک لفظ نہیں بولا. آج سے 2 مہینے پہلے کی کراچی کی سٹوری یہ تھی کہ 64 لوگ مر گئے, بارش کا پانی گھروں میں آ گیا, آرمی چیف آ گئے, NDA آ گئی, وزیر اعظم آ گئے, چیف جسٹس نے عدالت لگا لی, لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. پھر اب دوسری بات یہ حکومت کی طرف سے دیکھیے جب تک آپ ملک میں اختیارات اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر جب تک آپ ڈسٹرکٹ کو, شہروں کو, گاؤں کو, گوٹوں کو, یونین کاؤنسل کو اختیارات اور وسائل نہیں دیں گے, ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کریں گے, اس ملک کے حالات اور لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے. میرا کہنا یہ ہے کہ آج اس ملک میں جمہوری مارشل لا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ جمہوری کو کر دیا اس گورنمنٹ نے, اس کرنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نے. کیوں کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں جب یہ گورنمنٹ آئی ہے, سیاسی گورنمنٹ, ڈیموکریٹک گورنمنٹ عمران خان صاحب کی, تو 2019 میں خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ جب بلدیاتی نظام ختم ہوا 4 مہینوں میں الیکشن ہونے چاہیے تھے. آج 1.5 سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے, وہاں پہ بیوروکریسی سے چلا رہے ہیں. یہاں پہ بلوچستان میں 2019 میں خیبر پختونخوا یہ ختم ہو گیا بلدیاتی نظام, 4 مہینے میں الیکشن ہو جانا چاہیے تھے, 2.25 سال ہو گئے نہیں کرایا. 56,000 پنجاب کے کونسلروں کو ان کے چیف منسٹر نے ایک جنبش قلم سے گھر بھیج دیا. سندھ میں آپ کو پتا ہے 6 مہینے ہو گئے بلدیاتی نظام ختم ہوئے. تو آج جو کہ ٹوٹا پھوٹا نظام تھا, 1.25 لاکھ الیکٹڈ لوگ گلی کوچوں میں تھے, ان کو اس پریکٹیکل جمہوری حکومتوں نے ان کو سب کو گھر بھیج دیا. لیکن غضب خدا کا آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا. ان کی زبان پہ یہ بات نہیں آتی. دیٹ مینس کہ اس معاملے میں اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدانوں کا مائنڈ سیٹ جو ایک ہے کہ انہوں نے اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے. وہ پوری PDM کی تحریک میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک لفظ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک دیکھیں مصطفیٰ صاحب سوال بنیادی یہ ہے, دیکھیں سوال بنیادی طور پہ یہ ہے, لوکل باڈیز بہت امپورٹنٹ ہیں. گلی گوٹ محلہ ان کے کام لوکل باڈیز نہیں کرنے ہیں, الیکشنز نہیں ہو رہی, یہ پرانا وتیرہ ہے جماعتوں کا. کیا کراچی میں, بالخصوص کراچی میں, آپ سمجھتے ہیں آپ کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا, اور وہ چوری ہوا تو آپ پھر PDM کے موقف کے ساتھ ہیں, اس کا مطلب ہے تو یہی بنیادی مسائل ہیں کراچی کی, یہی وجہ ہے بنیادی مسائل کی؟ جی میں بالکل میرا مینڈیٹ بھی چوری ہوا, اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم 2 سالوں سے ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے, بات کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن وی ہیو مووڈ آن. فیصل بھائی وی ہیو مووڈ آن. میں PDM کے موقف اس والی بات پہ جو ملک میں جو بھی اس وقت مسائل ہیں, میں بہت حد تک جو ہے ان کی باتوں کی تائید کرتا ہوں. لیکن میں ان کے اس دو رخی جو ان کا دوہرا ان کا جو ایک موقف ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک ہی سٹیج شیئر کر رہے ہیں. میں سندھ میں تو ان کا وکٹم ہوں, پیپلز پارٹی کا وکٹم ہوں. اگر سندھ میں کچھ ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی برا کر رہی ہے, تو میں کیسے ان کے ساتھ ان کی ساری باتوں کو مان لوں کہ بھائی آپ جو صحیح کر رہے ہوں. اور یہ حکومتیں یہ تمام پارٹیز 30 سالوں سے اپنے طور پر حکمرانی میں رہی ہیں. انہوں نے آج تک, اب دوبارہ بھی یہ حکمران بن جائیں گے فیصل بھائی, تو ملک کے لوگوں کی تقدیر نہیں بدلنی اگر یہ نظام چینج نہیں کرتے. ان میں سے کوئی بھی ریفارم کی بات نہیں کر رہا, ان میں سے سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو ہٹاؤ اور ہمیں حکمرانی دے دو. بھائی ابھی مسئلہ کسی بھی کو حکمرانی سے ہٹا کر حکمران بنانے کا نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ, پاکستان کا مسئلہ اگر اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے. آپ کو جوڈیشری میں ریفارم کرنا
کرنا ہے, آپ کو الیکٹورل ریفارم کرنا ہے, آپ کو ہیلتھ میں ریفارم کرنا ہے, آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر آپ کو گلی کوچوں میں دینے ہیں, آپ کو NFC ایوارڈ کے بعد آپ کو PFC ایوارڈ دینا ہے. ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں کر رہا, اس لیے میں ان کی کچھ باتوں پر میں ایگری کرتا ہوں, لیکن مجھے بہت سارے مصطفیٰ صاحب دیکھیں, آپ کی ہے. بات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو وفاقی حکومت پہ چارج شیٹ دیتی ہے وہ کسی صورت بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. گورننس کے مسائل جیسے وفاقی حکومت کے ہیں ویسے ہی سندھ کے بھی ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے جس میں فیڈریشن کوئی 739 ارب روپے دے گی, باقی پیسے کوئی 1100 ارب روپے کا ہے, یہ باقی سندھ حکومت دے گی 3 سالوں میں, معاف کیجئے گا 300 سال ہو گیا, 3 سالوں میں یہ منصوبے مکمل کیے جائیں گے. کیا اس طرح کے پلان کراچی کو بدل دیں گے؟ کراچی والوں کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی اور پھر سے کراچی میں روشنیاں آ جائیں گی؟ یہ کتنے سود مند ہوں گے یہ پلانز؟ آپ نے آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو غلطی سے 300 سالوں کا لفظ جملہ ادا کروا دیا نا, میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھ کے اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ 300 سالوں میں بھی پورے نہیں ہوں گے. فیصل صاحب, یہ 300 سالوں میں بھی پورے نہیں ہوں گے. اس لیے نہیں ہوں گے, دیکھیے کہ جس دن وزیر اعظم نے ایک دن بیان آیا کہ بھائی ایک بڑے اعلیٰ پیمانے پر میٹنگ ہوئی اور 100 پروجیکٹس کراچی کے اپروو ہو گئے, ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. اس کے مجھے پتا ہے بینگ ایڈمنسٹریٹر کہ بھائی وزیر اعظم کی اپروول سے کوئی اپروول نہیں ہوتی, اس کو ایکنک میں جانا ہوتا ہے, اس کو CDWP ہونی ہوتی ہے اس کی. جب CDWP کی میٹنگ ہوئی اور جس کو ہیڈ کرتا ہے وزیر خزانہ, اس نے بولا پروجیکٹ تو سارے ٹھیک ہیں, پیسے نہیں ہیں اس کے اوپر, اب کوئی اس کا متبادل ذریعہ جو ہے وہ پیسوں کا متبادل ذرائع ڈھونڈے جائیں. بھائی ملک میں پیسے ہی نہیں ہیں, آپ کاغذوں پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشنوں پہ آپ جو ہے وہ پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, 300 سالوں میں بھی یہ پروجیکٹ نہیں ہوں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں 1100 ارب روپے کا پیکج نہیں چاہیے, کراچی کو بھیک نہیں چاہیے, کراچی کو امداد نہیں چاہیے, کراچی کو اس کا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق دو. ہم 2,3500 ارب روپے کما کر پاکستان کو دیتے ہیں, غضب خدا کا. ہمیں آپ کیا پیکج دو گے؟ ہمیں ہمارا حق دو بھائی, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں صحیح گن لو, ہمارا کوٹا سسٹم صحیح ختم کرو. وزیر اعلیٰ کو جو 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ملے ہیں صوبائی خود مختاری کے نام پر, وہ صوبائی خود مختاری کا مطلب یہ کہ ڈسٹرکٹ بھی خود مختار ہوں, شہر بھی خود مختار ہوں, گوڈ بھی خود مختار ہوں, وہ خود مختاری دو ہمیں. پھر NFC ایوارڈ میں جو پیسے مل رہے ہیں وہ PFC ایوارڈ کے تحت نیچے دے دو. مجھے پیکج نہیں چاہیے, ہم پیکج دیں گے پورے پاکستان نہیں. تو یہ کیا مصطفیٰ صاحب وسیم اختر صاحب کو بھی یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں, وسیم اختر صاحب کو بھی یہ پیسے نہیں مل رہے تھے, یہ گرانٹس نہیں مل رہی تھی, اس لیے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ نہیں, وسیم اختر کو جو ہے وہ 40 ارب روپے سے زیادہ پروونشل گو. وسیم اختر تو خود چور تھا, اس لیے وہ یہ اس طرح سے دو ٹوک الفاظ میں بات نہیں کر سکتا تھا. جب بندہ خود چور ہو تو وہ اگلے کو چور کیا کہے گا؟ وہ خود سے بیان دے چکا ہے کہ اس کو 14 ارب روپے ڈسٹرکٹ ADP کے صرف مد میں ملے. 14 ارب روپے کا مطلب ہے کہ 750 کام ہونے چاہیے 2 کروڑ کے. اس کی لمٹ یہ ہوتی ہے کہ 2 کروڑ کے آپ کام کریں گے, آپ 750 کے آپ 7 کام نہیں دکھا سکتے شہر میں. تو یہ جو پچھلی MQM کی حکومت تھی وہ اتنی کرپٹ تھی, بد کردار تھی کہ ایک UC چیئرمین کو ہر مہینے 5 لاکھ روپے مل رہے تھے. کہاں گئے وہ 5 لاکھ روپے؟ ہر مہینے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ADP سے پیسے آتے تھے. تو سارا سال 5 سالوں تک روتے گاتے اس نے گزاری. ہاں, اختیارات بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے اور جو نہیں تھے, لیکن جو تھے اس سے کراچی کی مینٹیننس ہو سکتی تھی, کراچی کو پانی مل سکتا تھا, کراچی کا کچرا کھڑا ہو سکتا, اس کو اٹھا سکتے تھے. وہ کام بھی انہوں نے نہیں کیا. اگر وہ کام کرتے جب یہ مزید اختیارات کی بات کرتے, تو وہ چونکہ خود بد کردار تھے تو اختیارات بھی نہیں لے سکے اور اپنے پاس جو پیسہ ہے اس کا بھی غلط استعمال کیا ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی PDM میں نہ ہوتی, آپ PDM کے موقف کی تائید بھی کرتے ہیں, پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہ ہوتی تو پاک سرزمین کیا اس اتحاد میں شامل ہو جاتی؟ سوچا جا سکتا تھا اس کے اوپر, پھر بالکل سوچا جا سکتا تھا کہ اپنی بات کرنے کے لیے بالکل سوچا جا سکتا تھا, اور ہم وہاں بھی کھڑے ہو کے ریفارمز کی باتیں کرتے. ان تمام رہنماؤں کو کہتے کہ پاکستان کے نئے لوگوں کو اب کوئی نیا لولی پاپ دیں. اگر آپ نے لولی پاپ ہی دینا ہے, صرف یہ نہ بولیں کہ ہم آئیں گے وہ ہٹے گا, ہم آئیں گے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں, آپ جو ہے وہ نیچے جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے, سب سے پہلے الیکٹورل ریفارم کریں کہ ہر آدمی کہتا ہے الیکشن ہارنے کے بعد یہ الیکشن چوری ہو گیا. تو بھائی آؤ نا, سارے سیاستدان مل کر الیکشن کی چوری کو روکنے کا طریقہ کار بنا لو بیٹھ کر, آپس میں
में क्या मसला है, नहीं बनाते इसलिए हर कोई पिछले दरवाजे से सेटिंग में लगा हुआ है, तो सबको पता है कि भाई बैक डोर से ही आएंगे तब, इसलिए और लोगों का एतमाद हमारे इलेक्शन पे, आम लोगों का एतमाद है नहीं। आप एक दफा इलेक्शन को बिल्कुल फूल प्रूफ बना लें, लोगों का एतमाद आ जाएगा। शायद मौजूदा पार्टीज को यह खतरा है कि अगर लोगों का एतमाद आ गया और सबने वोटिंग शुरू कर दी तो ये मौजूदा पार्टीज शायद ना रहें, फिर नए लोग आ जाएं और फिर लोकल गवर्नमेंट की बात करें। देखिए आज इस मुल्क में बाप के बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, क्या कहतुर रजाल है आपके पास लीडरशिप नहीं है। आपकी पूरी दुनिया में लीडरशिप जनरेट करने की, पैदा करने की जो नर्सरी है वो लोकल गवर्नमेंट है। फैसल भाई एक 4 साल के टेन्योर में 1.25 लाख काउंसलर, यूसी चेयरमैन, मेयर जो है वो इलेक्टेड लोग पाकिस्तान की लीडरशिप का हिस्सा होते हैं। इमेजिन करें कि हर 4 साल के बाद उन 1.25 लाख लोगों में से सिर्फ 1000 आदमी निकलकर ऊपर जा रहा हो, तो आपके 2 टेन्योर अगर गुजर गए तो इस पाकिस्तान में 2000 नए लीडर पैदा होंगे। ये हमारे हुक्मरानों को और सियासी जमातों को, ऑपोजिशन को पता है। मुस्तफा कमाल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया। सरबराह PS साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम से।